अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। जूं जूं नवंबर करीब आ रहा है, तू पाकिस्तान की सियासत के अंदर तलातुम खेज़ी बढ़ती जा रही है। इमरान खान के बयानात में तुंदी और तेज़ी तो पहले ही थी, अब ये बयानात नेक्स्ट लेवल के ऊपर जा रहे हैं। कल चकवाल में जब उन्होंने बात की तो बात के अंदर ज़ोर भी था, गुस्सा भी था और बराह रास्त पैगाम भी दिया। DGI SPR को भी मुखातब किया, गद्दारों से ये पूछा जो लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं कि इन लोगों को आपने, यानी इन चोरों को जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं मौजूदा हुकूमत के लिए, मुल्क व कौम के ऊपर क्यों मुसल्लत किया। और फिर मिस्टर XY का भी जिक्र किया और कहा कि वो जो नंबरों से जिनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते फ़ोन करते हैं और धमकियां देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, तो जो दिल करना है कर लें। और लोगों को फिर कहा कि आप भी फिर आगे से उनको धमकियां दें, और भी बहुत सारी बातें की। अब मामला है तो मरकज़ का, लेकिन मरकज़ का मामला तय नहीं होगा जब तक आपको पंजाब की सूरत हाल का पता नहीं चलेगा। और पंजाब की सूरत हाल जानने के लिए कि वहाँ पर हो क्या रहा है, इमरान खान के जलसे जो पंजाब के शहरों में हो रहे हैं उसके अंदर बड़ी आपको जान नज़र आती है। लेकिन क्या वाक़तन इमरान खान की तमाम जमात जो है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, या परवेज़ इलाही साहब का रुख किसी और तरफ होता हुआ महसूस हो रहा है। ये तमाम मामलात को जानने के लिए सबसे जो बेहतर शख्स है वो पंजाब के वज़ीर दाखिला हैं, मोहम्मद हाशिम डोगर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इनसे बेहतर इस वक्त हालात से कौन वाकिफ़ होगा भला। डोगर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तलत भाई। बहुत शुक्रिया जी आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताइएगा, बहुत सारे सवाल है मेरे पास आपके लिए कि बहुत सारे ऐसे नून लीग के लीडरान जो हैं जो पहले हम लाहौर में देखा करते थे, पंजाब के दूसरे शहरों में देखा करते थे, आजकल इस्लामाबाद के अंदर हैं। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमात कर दिए आपने? कोई 12-14 तो यहाँ पे फिरते हुए नजर आते हैं। जी तलत भाई, वो ऐसे है कि देर तीन मुख्तलिफ केसेस हैं। दो केसेस जो हैं जी, ये पंजाब असम्बली के अंदर जो हंगामा रही हुई, और तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप बवर्दी मुसल्ह पुलिस अंदर भिजवाएं। और उन्होंने उस दिन जो एक तशद्दुद किया, वो मैं तो चूँकि मौके पे मौजूद था, धक्कम पेल, इवन के उस वक्त वज़ीर आला पंजाब के जो इख्तियारात हैं वो सरदार उस्मान बुज़दार साहब के पास थे। और मैं देख रहा था कि देवर ट्राइंग कि हम इवन उन तक पहुँचे पुलिस वाले, और इस हद तक पता नहीं क्यों उनका माइंड इतना पोल्यूट हुआ था। जबकि सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने इंतहाई, बल्कि उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता रहा, वो इतने सॉफ्ट ओपिनियन रखते थे, कभी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। एनी हाउ, ये दो केसेस हैं जो पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद वाक़यात पे हुए। और एक केस अगर आपको याद हो तो एक दफ़ा मरियम जो हैं ये पेश हुई थी नैब में जी, इधर ठोकर न्याज बेग पे, तो पथराव हुआ था वहाँ पे, बाकायदा एक हमले की साजिश की गई थी। तो 61 लोग उसके अंदर नामज़द हैं, और पंजाब असम्बली के गालबन कोई 27 मेंबरान हैं नवाज़ लीग के, जो इधर दो केसेस में, ये मिला जुला के तकरीबन 100 लोग बन जाते हैं। तो इन्होंने ज़ाहिर है फिर उसके ऊपर जब FIRs रजिस्टर हुई तो इन्होंने, कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है, ये सब ऑलमोस्ट बेल्स पे हैं। अभी परसों इनको लेटर लिखा गया है फ्रॉम दी इन्वेस्टिगेशन ब्रांच कि आप लोग पेश हों थानों में, भले ज़मानत पे ही हों और शामिल तफ्तीश हों, वरना फिर यकतारफा कार्रवाई इनके ख़िलाफ़ होने जा रही है। फिर ज़ाहिर है चालान सबमिट हो जाएंगे, फिर मुअज़्ज़ज़ अदालतों में मामला चला जाएगा, इनका क्या डिस्पोजल होता है। तो ये तकरीबन 100 के करीब 100 के बहुत बड़ी तादाद है जी। 100 तो फिर इसमें बल्कि 102 ही कर दें, क्योंकि मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ़ के खिलाफ भी मुकदमा हो गया। इसमें ऐसे है कि 61 लोग तो वो थे जो नैब के अंदर जिनके नाम थे बाकायदा आइडेंटिफाई जो हुए थ्रू वीडियोज़, और ये अभी की बात नहीं है, ये गालबन अब तो मेरा ख्याल है साल पुरानी बात है। तो पंजाब असम्बली के अंदर कोई 26-27 MPs हैं जिनके खिलाफ केसेस रजिस्टर हुए हैं। ये अभी भी उन केसेस से कम हैं जो हमारी पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़। 17 पर्चे तो सिर्फ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हुए, फिर इसी तरह असद उमर साहब और बाकी हमारी जितनी वफाकी लीडरशिप है, इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके खिलाफ FIR जिस वक्त पेंडिंग ना हो। इंक्वायरीज चल रही हैं, कभी उनको FIA बुलवाता है, कभी उनको एंटी करप्शन के केसेस भेज रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में इनके केसेस चल रहे हैं। तो केसेस की तो भरमार मैं समझता हूँ इन्होंने ज़्यादा की। बहरहाल दिस इज़ नॉट टिट फॉर टैट, ये वो वाक़यात हैं कि एक्चुअली हुए हैं, सबको पता है, नेशनल टेलीविज़न पे लोगों ने देखे। तो बस ये इस तरह है दोनों तरफ से। और जो राना सनाउल्लाह हैं वज़ीर दाखिला वफाक के, उनके ख़िलाफ़ भी गुजरात के थाने में मुकदमा है और दहशत गर्दी की दफ़ात है।
جی بالکل، ان کے خلاف بھی مقدمہ ہے، اور ان کے خلاف گجرات میں رجسٹر ہوا، اور اسی طرح پھر کل کی تاریخ میں آپ کے سامنے ہے کہ مریم اورنگزیب صاحبہ اور جو آپ کے جوید لطیف صاحب ہیں اور ایم ڈی پی ٹی وی، بیکاز دیٹ واز آئی تھنک، یہ جتنی بھی چیزیں ہوئیں ان میں سے سب سے سیریس چیز یہ کل والا تھا کہ کس طرح لوگوں کو، میں سمجھتا ہوں یہ ایک آخری چیز ہونی چاہیے کہ آپ مذہبی جذبات، میں آپ کے اکثر پروگرامز دیکھتا ہوں، آپ خود ہمیشہ اس کے خلاف بولتے رہیں، آپ پالیٹکس کریں، آپ لوگوں کی رائے بنائیں اپنے حق میں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی کارڈ وہ کارڈ ہے جو کہ آخر میں بھی یوز نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بڑا ایکسٹریم لوگوں نے اس کے اندر ریزنٹمنٹ، اس کے اوپر تقریباً پنجاب کے 721 تھانوں میں 200-250 درخواستیں آئی ہوئی ہیں، پھر ظاہر ہے وہ ایک کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، تو وی ٹیک اٹ سیریس دین، یعنی مور سیریس دین آل دی ادر کیسز. تو آئی جی پنجاب پھر یہ مقدمہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس میں ہوا ایسے کہ 2-3 دن لگے، یہ ایک پرسیپشن بن گئی جی وہ مقدمہ، ایسی بات نہیں ہے، میرا ان سے آپ کو پتہ ہے ہر وقت رابطے میں رہتے ہیں. یہ تھوڑی سی ڈیلے ہمارے اپنے جو لائرز ہیں، کیونکہ کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم زیادہ کریں، ہم چاہ رہے تھے کہ ایکچولی اس طریقے سے چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوں کہ وہ پھر کوئی وہ واپس، مطلب کل کو کرٹیسائز نہ کیا جائے اور کل کو اس کو ایشو نہ بنایا جائے، تو اس لیے 2 سے 3 دن تو ہمارے لائرز نے لے لیے، اور اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا. دی مومنٹ اپلیکیشن واز فائلڈ تو اس کے ساتھ ہی پھر ایف آئی آر رجسٹر ہوگی تھی. تو آئی جی صاحب کا چیف منسٹر کے ساتھ یا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ وہ پنجاب میں رک رہے ہیں اور ان کے معاملات درست ہیں، کوئی خبریں جو چل رہی ہیں درست نہیں ہیں؟ دیکھیں، یہ پریروگیٹو ہے جو ہمارے آنریبل سی ایم ہیں ان کا، تھوڑی سی چیزیں ڈیلے ہوتی نظر آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے طلعت بھائی، اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن، فیڈرل گورنمنٹ ایک طرف ہے، پنجاب گورنمنٹ ایک طرف ہے، پھر یہ جو افسران ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ ان کے سٹیکس ہوتے ہیں، بیکاز آل دی پولیس آفیسرز جو آپ کے جن کو ہم جو ہمارے گیزٹڈ آفیسرز ہیں، ان کی سٹیکس فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر سو فار کوئی مجھے ایسا کوئی سیریس کنسرن نہیں ہے. جو ہوتا ہے وہ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں سی ایم صاحب سے بھی، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ بھی، تو جو شکایات ہوتی ہیں ان کے ازالہ کرنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں. دلچسپ بات، آپ نے پرائم منسٹر کہا عمران خان کو. جی میرے تو پرائم منسٹر آج بھی وہی ہیں. نہیں، لیکن وہ پرائم منسٹر ہیں تو نہیں نا اس وقت. آپ کو پتہ ہے جو ایک دفعہ پریزیڈنٹ رہے ان کو ہمیشہ پریزیڈنٹ کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے، تو ہی از پرائم منسٹر ان ویٹنگ، انشاءاللہ ویری سون وی ول ہیو ہم اگین. تو جب آپ پرائم منسٹر ان ویٹنگ یا آپ کے جو مستقل پرائم منسٹر ہیں ان کو چکوال میں مسٹر ایکس وائی کے خلاف وہ جو لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ بھی دھمکیاں دیں، اور آپ نے آرمی میں سرو کیا ہوا ہے، آپ اکیڈمی سے نکلے، اور میرے خیال میں پتہ نہیں 15-18 سال کی سروس ہے آپ کی، 2016 میں آپ ریٹائر ہوئے تھے نا؟ نہیں، میری زیادہ سروس ہے طلعت بھائی، میں نے 91 میں کمیشن ملا تھا. جی 91 میں کمیشن ٹریننگ، اور جی تو اس کے بعد میں 2016 میں ریٹائر ہوا، آلموسٹ 29 سال کی میری سروس ہے. تو اور میں نے دیکھ رہا تھا آپ نے بیچ میں گولف کے چیمپئن بھی رہے ہیں آپ اس میں فوج میں. بڑا شوق تھا جی، وہ سارے شوق اب اس شوق سیاست کی شوق کی وجہ سے ختم ہو گئے. آئی یوز ٹو پلے، اپنے منہ سے تو نہیں کہنا چاہیے، گڈ گولف، آئی واز 6 ہینڈی کیپ، تو اچھا کھیلتے رہے. اب 4 سال ہو گئے، اب تو میرا خیال ہے آپ بھی جیت جائیں گے میرے سے. نہیں، میں آپ سے نہیں جیت سکتا. یہ فرمائے گا کہ جب آپ عمران خان کو وہ بیان دیتا ہے وہ سنتے ہیں، تو آپ بطور پولیٹیکل ورکر عمران خان کے دایاں بازو کے طور پر، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے آرگوبلی چیف منسٹر کے بعد سب سے اہم منسٹری پر فائز شخص کے، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہ ایکس وائی کون ہے؟ مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا کہ وہ ایکس کس کو کہتے ہیں، وائی کس کو کہتے ہیں، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ جب وہ بہت زیادہ دیکھیں ان کے پاس میرے سے کہیں زیادہ انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، اکراس دا کنٹری ان کے پاس آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اسی وقت بولتے ہیں کہ وین ہی ریئلی فیلز کہ اب مطلب ضروری ہو گیا بولنا. مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کہ وہ ایکس کس کو کہہ رہے ہیں، وائی کس کو کہہ رہے ہیں، نہ ہم نے کبھی ان سے پوچھا، مگر بولتے وہ اس وقت ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں لوگوں کو کارنر کیا جا رہا ہے یا ہراس کیا جا رہا ہے. اب جیسے انہوں نے وہ ان نون نمبرز کی بات کی،
تو اس میں صرف ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس نہیں ہے، آئی بی کے پاس بھی ہے، ایف آئی اے کے پاس بھی ہے. تو آئی ڈونٹ نو کون لوگ ہیں، مگر جو بھی کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. میں تو خود خان صاحب کی طرح اس کو کنڈیم کروں گا. اور جب وہ کہتے ہیں کہ غداروں نے اس حکومت کو مسلط کیا تو وہ کون سے غدار ہیں؟ میں نے یہ ایگزیکٹلی نہیں سنا کہ وہ کسی کو، میں نہیں سمجھتا کہ وہ غدار ڈائریکٹلی، وہ ان کو غدار ضرور کہتے ہیں. یہ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں یا جو ایک بیرونی ایڈ کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، انہی کو وہ غدار سمجھتے ہیں. میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی کسی ادارے میں کسی کو غدار کہو. ہم سب کو محب وطن سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ خیال نہیں ہے کہ پرسنل لائکنگز اور ڈس لائکنگز ہو سکتی ہیں، مگر ایز فار ایز کنٹری از کنسرن میں تو سمجھتا ہوں جتنا چیئرمین صاحب محب وطن ہیں اتنا ہی باقی لوگ بھی محب وطن ہیں. ورکنگ ریلیشن شپ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور اٹس ویری انفارچونیٹ. ان کا یہ خیال ہمیشہ سے رہا ہے کہ جب یہ رجیم چینج ہو رہی تھی تو اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں ان کو پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے تھا، بیکاز ان سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ کون کیا ہے. تو ان کا یہ شروع میں بھی یہی خیال تھا کہ آپ اس موقع پہ یہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، یا تو آپ ہمیں بتائیں جی ہم برے ہیں تو ہمیں بالکل ہی دے شوڈ تھرو اس آؤٹ. حالانکہ تھرو اس آؤٹ نہیں کر سکتا کوئی بھی جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو، اور عوام نے تو طلعت بھائی آپ کو دکھا دیا ہے. پچھلے 50 جلسے ہوئے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے، اینڈ ایوری ٹائم اب تو یہ لوگوں کا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ ہمارا جو سیالکوٹ کا جلسہ ہوا تھا ہم گجرات میں اس سے بڑا کریں. لوگ ایک بہت ہی زیادہ محبت میں انوالو ہو گئے ہیں خان صاحب کے ساتھ. تو ان کا خیال تھا کہ یہ اداروں کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، تو اداروں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ادارے دیکھیں، اب اس میں ادارے کون سے ہیں؟ ایک وہ ادارہ ہے جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کو ریفر کر رہے ہیں، اور باقی ادارے. ایک بڑی اوبویس چیز ہوئی، شاید آپ بھی میری بات سے مانیں گے، کہ سندھ ہاؤس میں کیا ہوا. سندھ ہاؤس میں اوپن سیل اینڈ پرچیز ہوئی، پھر وہ شفٹ ہو گیا پنجاب میں. میں آپ کو حلفاً کہنے کے لیے تیار ہوں کہ اتنے پیسوں کی بولی لگی کہ میں جو ہمارے ممبرز ہیں میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اور خاص طور پہ چلیں جو حلقوں میں الیکشن لڑتے ہیں ان کی صورتحال اور ہے. ہماری جو خواتین ہیں، جو ہمارے انفارچونیٹلی کچھ ایک دو خواتین گئیں اور ایک دو ہمارے جو تھے اسپیشل سیٹس والے جو کرسچن کمیونٹی سے، تو وہ لے سکتے تھے. وہ کہیں جی ٹھیک ہے ہم آئندہ الیکشن نہیں لڑیں گے، 1 ارب روپیہ ڈالیں ہماری جیب میں، ہم کہیں جا کے کینیڈا میں شفٹ ہو جائیں گے. مگر ایک بہت بڑی میجورٹی وہ چیئرمین صاحب کے ساتھ کھڑی رہی اور میرے سامنے خرید و فروخت ہوئی. اب جب خرید و فروخت ہو رہی ہے تو جو ملک کو جنہوں نے سلامتی کے ضامن ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ شوڈ دے الاؤ کہ ٹھیک ہے آپ بھیڑ بکریوں کی طرح خریدیں، یا تو وہ شروع سے نہ کرتے رہتے. جب ہم یوز ٹو ہیں کہ 74 سال میں کہ ایک انڈیفائنڈ، یعنی کہ لکھا کہیں نہیں ہے، بٹ دیر از اے ویری اسپیسیفک رول، اور اسپیسیفک رول یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کی استقامت اور استحکام کو کسی صورت بھی ختم نہیں ہونے دینا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں جب آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی تو کیا ہوا؟ آپ کا ملک معیشت کے اس جگہ پہ پہنچ گیا طلعت بھائی کہ اب تو خدا جانتا ہے خوف آتا ہے. میں بجلی کا بل اس دفعہ دیا ہے اور یقین کریں کہ مطلب چیخیں نکل گئی ہیں، میرا سمیت شاید پاکستان کی ساری عوام کی چیخیں نکل گئی. لیکن ڈاکٹر صاحب قطع کلامی ہوتی ہے، میری عادت نہیں ہے قطع کلامی ہوتی ہے، وضاحت کے لیے یہ تو وہ معاہدہ ہے جو آپ کی حکومت نے کیا تھا نا آئی ایم ایف کے ساتھ. نہیں سر، باتیں تو آئی ایم ایف کے معاہدے سے بہت آگے چلے گئیں. اس وقت طلعت بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیڈ آف دا ٹائم یہ تھا کہ آپ رشیا کے ساتھ امیجیٹلی کریں، ان کے ساتھ ڈیل کریں. نظر آ رہا تھا کہ یہ جو فیول پرائسز ہیں یہ بہت خطرناک حد تک اوپر چلی جائیں گی، ڈالر اوپر چلا جائے گا. تو اس وقت کیا کیا ہم نے؟ ماسوائے دیکھنے کے کہ کیا ہو رہا ہے، سودے بازی ہوتی رہی، ممبران بکتے رہے. لیکن رشین امبیسڈر نے تو کہہ دیا کہ ہم نے کبھی آپ کو کوئی چیز آفر نہیں کی. رشین امبیسڈر از آن دا ریکارڈ ہیونگ سیڈ دیٹ. سر آپ ٹائم دیتے نا. اچھا طلعت بھائی آپ ٹائم دیتے. خان صاحب کا 1 سال رہ گیا تھا حکومت کا، اس کے بعد آپ فکس کریں رسپانسبلٹی. اگر آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ٹائم ہوتا ہے، کسی کا ایک ٹینیور ہوتا ہے، تو آپ کچھ پہلے سال کرتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں میں کر رہے ہوتے ہیں. آپ ہمیں ٹائم پورا کرنے دیتے، پھر اس کے بعد آپ ہمارے پہ رسپانسبلٹی فکس کرتے. ہم سارے ہار جاتے تو ہمیں دکھ نہ ہوتا. مگر وہ پوری قوم کے ساتھ مذاق ہوا جس طرح رجیم چینج ہوگی. اور اب آپ مجھے خود بتائیں نا فرینکلی کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ فائنینشلی؟ کبھی فائنینشلی آپ اسٹیبل ہو سکتے ہیں جب تک آپ پولیٹیکلی اسٹیبل نہ ہوں.
اب آپ فریش الیکشن چاہتے ہیں نا, فوری الیکشن چاہتے ہیں. جی فوری الیکشن صرف مرکز میں چاہتے ہیں یا پنجاب میں بھی چاہتے ہیں؟ نہیں بالکل ہم بالکل بھی یہ نہیں چاہتے کہ مرکز میں حکومت ختم ہو جائے, الیکشن ہو جائے, ہم اسی طرح بیٹھے رہیں. نو, آئی تھنک فیئر بات یہ ہے کہ آپ وفاق کی حکومت, چاروں صوبائی حکومتیں, دے شوڈ گو فار فریش الیکشنز. جس کو بھی مینڈیٹ ملے اس کو موقع دیں. یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صرف پی ٹی آئی نہیں جیتنا ہے, وہ بھی جیت سکتے ہیں. تو اگر جیتیں تو آئیں, حکومت کریں. دنیا کو پتہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان میں ایک کلیئر میجورٹی کس کی ہے, تو اس کے ساتھ لوگ بات کرنا زیادہ بہتر محسوس کریں گے, بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جی یہ تو بالکل بھی سٹیبل نہیں ہے اور ہمارے ساتھ کون اس موقع پہ بات کرے گا. بالکل ٹھیک دیکھ لیا, سب ملکوں نے ہمیں جواب دیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو آپ نے یہ اصول, آپ کا ٹچ سٹون جو ہے پارٹی کی پالیسی کا, جب مطالبہ کرتے ہیں, یہ وضاحت کی بڑی ضرورت تھی. آپ صرف مرکز کی بات نہیں کہہ رہے کہ آپ نے قومی اور صوبائی تمام انتخابات فوری طور پہ ہونے چاہیے, تمام اسمبلیاں جائیں, کیئر ٹیکر لگیں, نئی ڈیٹ اناؤنس ہو, نئے انتخابات ہوئیں, اور اس کے بعد جو بھی جیت جائے. یہی ہوا نا جی فارمولا؟ ایبسولوٹلی رائٹ. بالکل میں سمجھتا ہوں ہمارے چیئرمین صاحب, بالکل ان کی یہی لائن ہے اور اس میں کوئی ہماری دوسری رائے نہیں ہے. کاف لیگ ہماری اتحادی جماعت ہے, ان سے بات ہوتی ہے سی ایم صاحب سے, ان کی بھی یہی رائے ہے کہ جس دن وفاقی حکومت ختم ہوگی اس کے آدھے گھنٹے کے بعد صوبائی حکومت بھی ہم ول کال اٹ آف. پچھلے دنوں کچھ خبریں چل رہی تھی کہ ساؤتھ کے جو ممبران خان صاحب سے ملے, تو اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی یا افواہ ہو گئی یا کوئی کچی پکی بات سامنے آئی کہ عمران خان نے کہا کہ ان کا خدشہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے پرویز الہی اسمبلی تحلیل نہ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سیاست کا رخ اس وقت تو کیو لیگ کے ساتھ ہی ہے, لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا. تو آپ کا یہ خدشہ ہے کہ ہو سکتا ہے پرویز الہی صاحب جو ہے وہ نہ تحلیل کرنے پر مانے؟ اس وقت میں آپ کو بڑی ایک آنیسٹ بات بتاتا ہوں کہ چودھری مونس الہی صاحب جو ہیں وہ شاید ہم میں سے بہت زیادہ جو پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایز ہیں ان سے بھی زیادہ ہی فیلز لائل ود عمران خان. دے آر ویری ویری آنیسٹ. میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ان سے بات چیت سارا دن ہوتی ہے, سی ایم صاحب سے ہوتی ہے. مجھے کوئی ایسا خدشہ نہیں نظر آتا کہ ہم اگر کہیں, عمران خان صاحب کہیں کہ ڈیزالو کر دیں تو کوئی لیت و لال سے کام لیا جائے گا. میرا خیال ہے کہ سی ایم صاحب بالکل اس کو آنر کریں گے اور ہچکچائیں گے بھی نہیں. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اگلے الیکشن کے بعد کیا ہوگا انشاءاللہ. سو وی آر ویری کین ٹو گو ٹو دی نیو الیکشنز. تو عمران خان صاحب کس کیپیسٹی میں سی ایم پنجاب کو کہیں گے کہ اسمبلی ڈیزالو کر دو؟ نہیں دیکھیں, وہ سٹیک ہولڈر ہیں ہماری. 176 ممبر ہم ہیں, 10 ممبر کاف لیگ کے ہیں جن کی بیس. لیکن آپ تو اسمبلی میں ہیں نا جی, تو عمران خان اسمبلی میں نہیں ہے. نہیں دینا اوبیسلی. وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ تو آپ تو لیگل آرگومنٹ آپ نے سنا تھا, اور بڑا زبردست آرگومنٹ تھا کہ جو پارٹی کا بندہ باہر بیٹھا ہوا چیئرمین جو ہے وہ پارٹی کے ممبران کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا نا. تو عمران خان صاحب کس کیپیسٹی میں کہیں گے کہ اتنے بڑے صوبے کی حکومت ڈیزالو کر دیں؟ نہیں دیکھیں, وہ کیپیسٹی حکومت نہیں کہہ سکتا کوئی بھی. وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اس کا فیصلہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی پہلے پارلیمنی پارٹی کا اجلاس ہوتا ہے کسی بھی اہم موضوع پہ, اس کے بعد جو میجورٹی ممبرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہی ہوتا ہے, اس کے مطابق ہی ووٹ کاسٹ کیے جاتے ہیں, اور اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں جو کہ ہیڈ آف دا پارلیمنی پارٹی جیسے ہمارے سردار عثمان بزدار صاحب ہیں. تو میں تو کبھی بھی یہ نہیں کہا, ظاہر ہے سی ایم صاحب کی اپنی اتھارٹیز ہیں, مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ جو رائے وہاں سے آئے گی اس کو سی ایم صاحب آنر کریں گے. اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں؟ نہیں بالکل. آئی کین سے یو ود I'm sure آپ کا پوزیشن بھی ہے, آپ کا ریکارڈ بھی ایسا ہے, تو آپ درست بات ہی کر رہے ہوں گے. عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی, زیر بحث ہے, آرمی چیف کے ساتھ ایوان صدر میں. آپ کے پاس کوئی معلومات ہے اس کے بارے میں؟ نہیں, میرے پاس بالکل نہیں ہے, اور چونکہ میرا ایسی ڈومین بھی نہیں ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر نہیں بھی ہوئی تو ہونی چاہیے, یہ میری ایک ذاتی رائے ہے, تاکہ آپ دیکھیں اس ملک کی سلامتی کے لیے جہاں پہ سیاسی استحکام ضروری ہے وہاں پہ ہمارے اداروں کا اندر بھی استحکام ہونا, ان کا مضبوط ہونا وہ بہت ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک ملک بنتا ہے. تو اس ریاست کے اندر یا اس ملک کے اندر چیزوں کو بیلنس آؤٹ ہونے کے لیے, اور ماضی میں بھی جو آپ کے ایکس آرمی چیفز ہیں وہ ملتے رہے ہیں اپوزیشن سے, اور خدا نخواستہ کوئی اپوزیشن کے لوگ کوئی غیر ملکی تو نہیں ہیں, اسی ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں. تو اگر مل جل کے کسی چیز پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے تو کوئی ہارم نہیں ہے اس کے اندر.
لیکن عمران خان صاحب کے جو مطالبے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. وہ تو ایک وقتی طور پر ایکسٹینشن بھی دلوانے کے حق میں ہیں, پھر وہ چاہتے ہیں کہ اگلی حکومت نیا آرمی چیف لگائے, اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جو ممکنہ طور پر ان چوروں کی کرپشن کو پروٹیکٹ کریں گے, جس کے اوپر آئی ایس پی آر کا رد عمل بھی آیا ہے. اور ایز این ایکس سولجر یو نو کہ آئی ایس پی آر کی اپنی حیثیت تو نہیں ہے, وہ تو ظاہر ہے ایک سپوکس پرسن کی طور پہ بات کر رہے ہیں, آرمی کے جذبات کو ہائی لائٹ کر رہے تھے. تو عمران خان صاحب تو اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں, تو موجودہ آرمی چیف پھر کیوں ان سے بات کریں؟ نہیں, یہ کہنا درست نہیں ہوگا طلعت بھائی کہ وہ اپنا لانا چاہتے ہیں. ان کا کوئی بھی اپنا نہیں ہے. سارے جو ہمارے سینئر آفیسرز ہیں جو انتہائی اپنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ پکی بات ہے ان کو کوئی اپنا نہیں ہے, پہنچتے ہیں, پکی بات ہے. نہیں, میں آپ کو بالکل 100% میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی اپنا نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ سسٹم کے ذریعے ایک ایسی حکومت جو ایک پاکستان کے اندر کلیئر مینڈیٹ رکھتی ہو, یہ رائٹ اس کا ہونا چاہیے. دیکھیں 80 کے قریب سیٹس ہیں نون لیگ کی, یہ کیسے اتنا بڑا 150 والی جو ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے؟ تو یہ کولیشن ہے نا جی, صرف 80 کو کیوں کاؤنٹ کرتے ہیں؟ کولیشن کو کاؤنٹ کریں نا جی, پوری کو, جس طرح آپ اپنی کولیشن کو کاؤنٹ کرتے ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے, تو اب وہ کولیشن کو کاؤنٹ میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ وہ کولیشن ہے, مگر وہ آئے انفیئر طریقے سے ہیں. میں اس کو فیئر طریقہ نہیں کہتا ہوں. انہوں نے باقاعدہ ہمارے 20 لوگ پیسے یا واٹ ایور تھا ان کو سائڈ پہ کیا, وہ 20 کو دکھا کے پھر وہ ایم کیو ایم کو لے کے گئے, پھر ایم کیو ایم کو دکھا کے وہ باپ پارٹی کو لے کر گئے. تو یہ ایک پورا ایک چین چلی جس کے نتیجے میں یہ حکومت گئی. ہمارا یہ ماننا ہے, میرا یہ ماننا ہے اور میرا یہ بلیف ہے کہ چیئرمین عمران خان کی کوئی نہ لائکنگ ہے اور نہ ڈس لائکنگ ہے. جو بھی میرٹ کے اوپر کھڑے ہوں گے یہ ان کو, اگر یہ وزیر اعظم ہوئے, ان کے ساتھ ہمیں یہ اختلاف ہے کہ ان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ہی کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس میں ملک میں اسٹیبلٹی کے بجائے انتشار پھیلا یا پرابلمز آئے, مسائل حل نہیں ہوئے. ہمارا تو اداروں سے بھی یہ مطالبہ ہے کہ آپ بس جینورلی جو ہے نا جی سسٹم کو ہم اس طرف لے کے جائیں کہ فریش الیکشنز ہوں اور اس کے نتیجے میں کلیئر مینڈیٹ. لیکن ڈاکٹر صاحب نواز شریف کا کون سا ریکارڈ خراب ہے؟ وہ جنرل پرویز مشرف کو لے کے آئے جن کے عمران خان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, وہ جنرل راحیل شریف کو لے کے آئے جن کے بارے میں عمران خان کہتے تھے وہ مجھ سے بھی زیادہ پاپولر ہیں, وہ جنرل قمر باجوہ کو لے کے آئے جن کو آپ کی حکومت نے دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے ایکسٹینشن دی, اور عمران خان بہت تعریفیں کیا کرتے تھے جنرل باجوہ کی کہ بہت نیوٹرل ہیں, بہت ڈیموکریٹک ہیں. تو کون سا آرمی چیف ایسا لگایا انہوں نے جس سے آپ کو یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ ان کا ریکارڈ درست نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب جنرل مشرف سری لنکا گئے ہوئے تھے اور واپس جہاز میں آ رہے تھے تو انہوں نے ان کی غیر موجودگی میں جنرل بٹ صاحب کو جی ایچ کے ادھر بلا کے آرمی ہاؤس میں تو رینکس لگا دیے. اس طرح آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ باقاعدہ ایک ٹینیور پورا ہونے کے بعد ایک سلسلہ مطلب ایک اس کے اندر ایک سینیارٹی لسٹ ہے, اس کے اندر ایک میرٹ لسٹ ہے. میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا, وہ ایک انٹرنل میکنزم ہے. مگر ایک دو واقعات ہیں ماضی میں کہ جب انہوں نے میاں نواز شریف نے ہی وانٹیڈ ٹو پلے ود ان دی, میں سمجھتا ہوں جو ایک ریڈ زون جس کو جہاں پہ کسی کو نہیں کھیلنا چاہیے. ایک دو ماضی میں بھی آرمی چیفز کے ایسے واقعات ہیں, انہوں نے ان کو برائب کرنے کی کوشش کی, کسی کو مرسیڈیز بی ایم ڈبلیو دینے کی کوشش کی. یہ تو ریکارڈ کا حصہ ہے, تو ان کا کوئی ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ, ہم یہ نہیں کہتے چلیں اگر یہ جیت کے آتے ہیں تو ہی ول ہیو آل دا رائٹ جس کو مرضی لگا دیں. صرف ہم یہ چاہتے ہیں, ہمارا ایک پوائنٹ کا ہی ہمارا ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ فیئر اینڈ فری فریش الیکشنز کرائیں. اس کے بعد ہوسو ایور از ان دا گورنمنٹ یہ آ جائیں گے. آپ یقین کریں کہ ہم اس دن سے ان کو باقاعدہ وزیر اعظم بھی تسلیم کریں گے, وزیر اعلیٰ بھی تسلیم کریں گے, اور جو ان کے رائٹس ہیں, حقوق ہیں, یہ انجوائے کریں گے ان کو. اب الیکشن اناؤنس ہوتے ہیں اگر ستمبر کے اندر, تو 3 مہینے کی انٹرم لگے گی, تو ستمبر, اکتوبر, نومبر. اس کے بعد نئی حکومت آئے گی, سویرنگ ان may take about 15 days, دسمبر. تو دسمبر تک پھر موجودہ آرمی چیف کام کرتے رہیں. یہ تو فارمولا دیا خان صاحب نے. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کی آئین کے اندر کیا وہ گنجائش ہے, مگر آبویسلی انہوں نے لیکن وہ گنجائش تو یہ تھی پھر انٹرم گورنمنٹ کو تو. جی فرمائیے. جی انٹرم گورنمنٹ کو تو بالکل بھی نہیں اپوائنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ نہ ان کا وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ایک مینڈیٹ نہیں انجوائے کرتے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت لانی ہے
تو جمہوریت کا مطلب تو پھر عوام ہے. جو عوام کی رائے ہوگی, جو عوام کی مینڈیٹ انجوائے کرتا ہوگا, یہ پریروگیٹو بھی طلعت بھائی اسی کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو ظاہر ہے پھر موجودہ حکومت کو ہی ایکسٹینشن ان کو دینی ہوگی نا, کیونکہ آپ تو اسمبلی میں ہیں نہیں مرکز میں, تاکہ کنسنسس تو ہو نہیں سکتا نا, وہ موجودہ حکومت ان کو ایکسٹینشن موڈیلٹیز ہیں اس جی میں تو عمومی بات کر رہا ہوں, ٹیکنیکل بات نہیں کر موڈیلٹیز ہیں. رہا. تو شہباز شریف صاحب ہی ظاہر ایکسٹینڈ کریں گے نا جی اگلا 4-5 مہینے جتنے بھی ہیں. تو شہباز شریف صاحب موجودہ آرمی چیف کے 4-5 مہینے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, نیا آرمی چیف نہیں لگا سکتے. نہیں لگا سکتے ہوں گے شاید, مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے, یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ نہ لگائیں. جو فوج اور بالکل آخر میں فوج اور پی ٹی آئی کے تعلقات ہیں آج کل, وہ ہر طرف اب اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. جتنی وضاحتیں, جتنی تردیدیں, جتنے رد عمل ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے عمران خان صاحب کے جملوں کے اور بیانات کے آئے ہیں, حالیہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, اور آپ کا تو ماشاءاللہ اتنا پرانا خاندان ہے سیاست کے اندر, اتنا کبھی نہیں ہوا کہ اتنے کم عرصے میں یہ ہوا ہو. یہ تعلقات کی خرابی کی کیا وجہ ہے؟ صرف یہی وجہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ آرمی چیف نے یا ڈی جی آئی ایس آئی نے اس وقت جو آپ کے خیال کے مطابق سازش ہو رہی تھی اس کو نہیں روکا, یا معاملات اس سے آگے چلے گئے ہیں؟ نہیں, میرا ذاتی خیال یہ کہ شاید زیادہ عمران خان کا یہی کنسرن تھا کہ جب یہ چور گھر میں گھس رہے تھے تو جو ملک کے محافظ ہیں ان کو نہیں گھسنے دینا چاہیے تھا. اس کو ایک دیکھتے کہ ہاں دیکھیں, اگر یہ بات ہے کہ عمران خان کو اس وقت لوگ چھوڑ کے جانا چاہ رہے تھے اور وہ بغیر کسی لالچ, طمع, ہوس اور کسی اور لالچ کے بغیر اگر جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں پھر ان کا رائٹ تھا, وہ چلے جاتے. مگر یہ صاف نظر آیا کہ سندھ ہاؤس میں کیا ہوا, جہاں سے پھر خان صاحب کا زیادہ انہوں نے اپنی باتوں میں یہی بات کی ہے کہ جب یہ چور گھسے ہوئے تھے یا گھس رہے تھے تو جو ملک کے محافظ ہیں ان کو اس وقت اپنا رول ادا کرنا چاہیے. تو سینٹ کے اندر جب ایک مائنورٹی پارٹی کا چیئرمین آ رہا تھا تو اس وقت یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ اس کے اندر بھی بڑے پیسے چلے ہیں؟ اس وقت کوئی اس قسم کا مطالبہ نہیں کیا آرمی چیف سے؟ نہیں, ہم نے کیا تھا جی اس وقت. دیکھیں, میں آپ کو ایک بات تو بڑی چھوٹی سی کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین عمران خان نے کبھی انکریج نہیں کیا کہ آپ نون لیگ کے یا کسی اور پارٹی کے لوگوں کو پیسے دے کے لے کے آئے. اگر کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو بالکل ضرور میرے سے شیئر کیے, میں اپنا آپ کو کریکٹ کر لوں گا. ہماری پارٹی نے آج تک پیسے نہیں دیے. اس وقت بھی جب آپ کو یاد ہوگا پیسے دیے جا رہے تھے تو انگلی جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے بیٹے پہ ہی اٹھائی جا رہی تھی. تو ہمارا اس وقت بھی اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم آگے بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کبھی بھی یہ لین دین, میں آپ سے خود عرض کرتا ہوں کہ 1988 میں میرے والد مرحوم ایم این اے تھے, میں اس وقت کیڈٹ تھا اور میں ایک رات کے لیے ویکینڈ پہ آیا ہوا تھا. یہ وہ وقت تھا طلعت بھائی جب محترمہ بے نظیر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پٹ اپ ہوئی تھی. دیر واز میں اب نام نہیں لوں گا, ایک والد صاحب کے دوست تھے جو کہ پنجاب اسمبلی میں تھے اس وقت. مجھے یاد ہے کہ اس وقت آ کے جب شاید روپے کی ویلیو بہت زیادہ تھی تو انہوں نے میرے والد صاحب کو آفر کیا 3 کروڑ روپے, اور میرے والد صاحب شدید ناراض ہوئے کہ آپ. تو بات یہ ہے کہ یہ تو اس وقت کی تاریخ چلی آ رہی ہے یہ خرید و فروخت کی. اب اچھا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں جس طرح سپریم کورٹ نے انٹروین کیا ہے, جو فیصلے ہوئے ہیں, جو انہوں نے فلور کراسنگ کو فزیکلی روک دیا گیا ہے, ابھی بھی راستے ڈھونڈ لیں گے. یہ اتنے مکینک ہیں کہ یہ مطلب کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنے کی کوشش ضرور کریں گے, مگر مجھے فزیکلی کافی حد تک اس کے اندر اب پرابلم نظر آ رہا ہے خرید و فروخت میں. عمران خان صاحب کا واضح بیان ہے, اور بالکل آخر میں 2 سوال رہ گئے میرے پاس کہ نواز شریف کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں. حمزہ شہباز کی گرفتاری کے کیا امکانات ہیں؟ ہو سکتے ہیں گرفتار حمزہ شہباز؟ سر کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز فار ایز لا از کنسرن تو غالباً ملک کے اندر ایک آپ کے پریزیڈنٹ اور 4 آپ کے جو ہیں گورنرز, دے انجوائے دی امیونٹی ان سرٹن کیسز کہ ان کو نہیں آپ اریسٹ کر سکتے یا ان کو آپ کسی تفتیش میں نہیں لا سکتے. اس کے علاوہ تو ملک کے کسی بھی شہری کو, وہ وزیر ہو, وہ جو بھی ہو, اگر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہونی ہے تو ہو جائے گی. اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. اب میں اگر وزیر داخلہ ہوں تو کیا میں کوئی بھی غلط کام کروں تو پولیس کو مجھے نہیں پوچھنا چاہیے؟ بالکل پوچھیں گے. اور اگر میرے خلاف خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو رائٹ ہے کہ مجھے اریسٹ کریں اور میری جا کے تو تفتیش کریں. اور نواز شریف جب واپس آتے ہیں تو وہ اگر آئیں اپنے گھر رائے ونڈ جاتی عمرہ تو وہ بھی گرفتار ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ تو کہتے ہیں وہ ایبسکانڈر ہیں, مطلوب ہیں, وہ بھی گرفتار ہوں گے. جی بالکل. اگر وہ ایک
तलत भाई अगर वो एब्सकॉन्डर की हैसियत से आए, देखिए अब अनलेस के दे गेट अ रिलीफ फ्रॉम एनी ऑनरेबल कोर्ट, अगर तो अदालत ने रिलीफ दी, जैसे अदालत ने हुक्म दिया कि आप इनको बाहर भेज दें, तो अगर उनको अदालत रिलीफ देगी तो यस ही विल एंजॉय दैट रिलीफ। तो अगर नहीं देंगे तो फिर तो कानूनन हम मुल्ज़म ठहरेंगे कि अगर हमारी पुलिस कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, बिकॉज वो जेल के अंदर थे, तो ऑब्वियसली देन ही विल हैव टू बी डिटेन्ड एंड सेंट टू द जेल। डोगर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब की बातें आप सुन रहे थे। उन्होंने आपको एक इंसाइट फराहम की कि पंजाब के अंदर सियासी ऊँट किस करवट बैठने वाला है। तज्ज़िया निगार इसके ऊपर बहरहाल बटे हुए हैं कि परवेज़ इलाही साहब वाक़तन इमरान खान की हुक्म को मानेंगे और असम्बली तहलील कर देंगे, और ये भी इसके ऊपर इन्हिसार कर रहा है तहलील करने का मामला कि मरकज़ में इमरान खान कितना ज़ोर लगा सकते हैं उन क़ुव्वतों के ऊपर जिन क़ुव्वतों को वो हर जलसे के अंदर चैलेंज करते हैं। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।